बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पब्लिक पल्स और मैं हूं अनवर रजा। तरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के सरबराह महमूद खान अचकज़ई कहते हैं कि अगर तमाम सियासी जमातें 5 या 6 नुकात पर इत्तफ़ाक़ राय पैदा कर लें तो उन नुकात पर बानी पीटीआई से दस्तखत करवाना उनकी जिम्मेदारी है, क्योंकि मौजूदा हालात में मुल्क को बहरानों से निकालने के लिए इज्तिमाई सोच और मुज़ाकरात की अशद ज़रूरत है। गुफ्तगू के लिए मुझे ज्वाइन किया है स्टूडियोज़ में मेरे साथ मौजूद हैं बैरिस्टर साद रसूल साहब। बैरिस्टर साहब बहुत शुक्रिया। और जूम पर हमें ज्वाइन करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा रजा हारून साहब। बैरिस्टर साहब आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ। महमूद खान अचकज़ई साहब ने बड़ी पॉजिटिव बात की, 5 से 6 ऐसे नुकात पेश किए जिनमें दहशत गर्दी है, सियासी इस्तेहकाम है, मुआशी इस्तेहकाम है। ये वो जेस्चर है जिसकी हम बात करते हैं आगे बढ़ने की, मुज़ाकरात शुरू करने की। आप समझते हैं कि इसके बाद हुकूमत को संजीदा इन नुकात को लेगी और बात को आगे बढ़ाएगी? देखिए, हमें इस बात को तस्लीम करना चाहिए, एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन के तौर पे हमें ये बात तस्लीम करनी चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिस पे लोगों का जो हिस्टोरिकली, जो तारीखी तौर पे कुछ एतमाद था कुछ चीज़ों पे, वो अब नहीं रहा। फॉर एग्जाम्पल, हर इलेक्शन के अंदर इलेक्शन कमीशन के ऊपर लोगों ने, जो हार गई पार्टी उसने कहा इसने धांधली की है, लेकिन अब जो हम एक सोसाइटी के अंदर फॉर एग्जाम्पल एतमाद देखते हैं उस तरह का किसी इलेक्शन के बाद भी नहीं रहा। अदालत के ऊपर हर दौर में अदालत के ऊपर तनकीद होती रही है, हर दौर में अदालत की जजमेंट्स पे तनकीद होती रही है, रियासत के दीगर इदारों पे तनकीद होती रही है, पुलिस पे तनकीद होती रही है। लेकिन इस वक्त के अंदर कुछ ऐसी कैफियत है कि लोग वापस एतबार करने को तैयार नहीं नजर नहीं आते। कम से कम एक सियासी आप उसको मेजॉरिटी कह लें, माइनॉरिटी कह लें, लेकिन एक सब्सटैंशियल पॉपुलेशन 30-40-50% जो इमरान खान साहब के नैरेटिव के साथ है, वो कुछ चीज़ों पे एतबार नहीं कर रही आगे बढ़ने के लिए। ऐसे में इस बात की ज़रूरत है कि हम अपने स्ट्रक्चर के अंदर कुछ बुनियादी नुकात के ऊपर एक दफ़ा फिर अज़्सर नौ अहद करें एक दूसरे के साथ। हम उसे नया आईनी मुआहदा नहीं कह रहे, हालांकि एक डिबेट ये भी है कि पाकिस्तान के अंदर फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर के ऊपर कुछ लोगों के, सारी पॉलिटिकल पार्टीज को, इंस्टीट्यूशंस को बैठ के कुछ बात कर लेनी चाहिए। खास तौर पे सियासतदानों को कर लेनी चाहिए, लेकिन दीगर स्टेक होल्डर्स को भी करनी चाहिए। लोग इसके ऊपर बात करते रहें। लेकिन चलें, आप कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर को या आईनी या इमरानी मुआहदे को तो आप छोड़ें, कुछ बुनियादी फीचर्स जिसपे, जैसे 2005 में मीसाक जमहूरियत की तरह कुछ बुनियादी चीज़ों पे इत्तफाक हुआ था जो बाद में आइन का हिस्सा बन गए 18वीं तरमीम में, या जैसे 2015 के अंदर कुछ एक नेशनल एक्शन प्लान के ऊपर इत्तेहाद हुआ था, जो चीज़ें पाकिस्तान के सिस्टम के लिए ज़रूरी हैं वो कैसे आगे बढ़ेंगी। इस बात के ऊपर तो मेरा ख्याल है सबको एग्री करना चाहिए कि इस वक्त हमारा मुल्क जिस सियासी कशमकश में है, अगर हमने कुछ बुनियादी चीज़ों पर इत्तफाक नहीं किया तो हमारी मईशत ही ख़राब होगी, हमारा ही सिक्योरिटी का निज़ाम ख़राब होगा, हमारे अंदर ही सियासी हिजान की कैफियत चलती रहेगी। पाकिस्तान को आगे बढ़ने के लिए कुछ नुक्तों के ऊपर हमें इत्तफाक कर लेना चाहिए। ये करने के लिए 2 बुनियादी पार्टीज, मैंने पार्टीज कहा जी, ये पार्टीज इसका सही लफ्ज नहीं है, 2 बुनियादी पावर सेंटर्स। एक वो लोग जो इमरान खान साहब के नैरेटिव के साथ कम है, ज्यादा हैं, चले हम इस पे बहस नहीं करते, लेकिन वो इस सिस्टम से ना लाएं, दीगर अलायंसेस के साथ इसी छतरी के अंदर आप तमाम उन लोगों को देख लें जो सिस्टम से ना लाएं। वो हमारे बलूचिस्तान के अंदर लोग हों जो सिस्टम से ना लाएं, कबायली इलाके में हों, पंजाब में हों, सिंध में हों, जो सिस्टम से इस वक्त ना लाएं। एक वो ग्रोह हो गया, और एक वो जो कि सिस्टम का पावर का धड़ा है इस वक्त, जिसमें हुकूमत भी है, अदालत भी है, रियासत भी है, सब एक तरफ। अगर कुछ बुनियादी चीजों पे इसमें कॉन्वर्सेशन हो जाए जिसमें एक धड़ा कम से कम इमरान खान साहब की आवाज में बोलता है, वो आवाज महमूद खान अचकज़ई साहब के थ्रू बोली जाए, वो आवाज किसी और पॉलिटिकल लीडर के थ्रू बोली जाए, माजी में कोई और थे, गलत चॉइसेस हुई, अच्छी, लेकिन इस वक्त महमूद खान अचकज़ई साहब के थ्रू वो वाली आवाज बोलती है, तो उनकी कुछ बुनियादी बातों के ऊपर अगर पावर का स्ट्रक्चर एग्री कर ले तो उस चीज की बुनियाद पड़ जाएगी कि वो कौन से 4 नुकात हैं, चले सब पे ना एग्री करें, 2 पे कर लें, 3 पे कर लें, कि वो कौन से 5-6 नुकात हैं जिसपे 2 आपके 2 मेरे करके हम इस बात को पब्लिकली, किसी बंद कमरे के पीछे नहीं, किसी सीक्रेट डील में नहीं, किसी ऐसी आईनी तरमीम के थ्रू नहीं जिसका किसी को पता नहीं था, पब्लिक डिबेट से, मीडिया पे बात करने से, सोशल मीडिया को इन्वॉल्व करने से, यूथ को इन्वॉल्व,
ایک نیشنل کنسنسس بلڈ کر لیں کہ کچھ چیزوں کے اوپر ہمیں اتفاق کر لینا چاہیے. اگر یہ اس کی بنیاد ہے اور یہ نیت ہے تو میرا خیال ہے کہ حکومت کو فوراً سے پہلے کچھ باتیں تسلیم کر لینی چاہیے جس پہ زیادہ اعتراض نہیں, کچھ اپنی کاؤنٹر دینی چاہیے تاکہ اس عمل کو کسی اچھے طریقے سے آگے بڑھایا جائے. رضا ہارون صاحب بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے. ایک لمبے عرصے کے بعد ہم نے آپ کو اسکرین پہ بھی دیکھا ہے. یہ فرمائیے گا کہ آپ نے سیاست میں بہت مشکل حالات دیکھے, نشیب و فیض سے گزرے, اور لیکن آپ کا استحکام اور مستحکم جیسے رہے. اب جو حالات ہیں مجھے بتائیے, محمود خان اچکزئی نے جو فارمولہ دیا ہے, ہمیں منیمم ایجنڈے پہ آگے بڑھنا ہے ملک اور قوم کے لیے, تو کیسے دیکھتے ہیں کہ کیا اس فارمولے کے تحت ہم آگے بڑھ سکتے ہیں؟ اپوزیشن کو کیا کرنا چاہیے, گورنمنٹ کو کیا کرنا چاہیے, چونکہ آپ گورنمنٹ کے اتحادی ہیں, اور آپ لوگ کیا سجیسٹ کریں گے تاکہ ملک میں سیاسی اور معاشی استحکام آ سکے؟ تھینک یو ویری مچ, اور بیرسٹر صاحب کو بھی سلام. ہمارا جو یہ ایک سسٹم ہے نا, اس میں صرف حکومت اور اپوزیشن نہیں ہوتی جی, اس میں تمام سیاسی اکائیاں جو بھی ہیں, جماعتیں ہیں, وہ تمام سیاسی جماعتیں, ان کی خواہشات, عوامی امنگیں اور پبلک ایشوز, یہ بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں کسی بھی گفتگو کے آغاز کے لیے. اور ہم نے دیکھا ہے کہ ماضی میں بھی جو ہمارے پاس ایک مثال سامنے آتی ہے وہ میثاق جمہوریت کی آتی ہے کہ وہ ایک ایسا موقع تھا, لیکن اس وقت ظاہر ہے باقاعدہ پرویز مشرف صاحب کی گورنمنٹ تھی, تو آلموسٹ تمام ہی سیاسی پارٹیاں جو تھیں وہ اپوزیشن میں تھیں, بڑی سیاسی پارٹیاں. تو اس وقت وہ تمام سیاسی جماعتیں بیٹھی, ان کے سربراہان بیٹھے, اور انہوں نے اپنے ذہن سے اس وقت کا جو بھی بہترین سلوشن تھا, جو وہ سمجھتے تھے کہ اس وقت کے کرنٹ سینیریو میں جو پرابلم فیس ہو رہے تھے, اس کا ایک سلوشن انہوں نے پریزنٹ کیا. آج بھی ضرورت اس بات کی ہے, اور بالکل صحیح فرمایا کہ سیاسی لوگوں کو ہی بیٹھ کر بات چیت کرنی ہوتی ہے, کوئی سی ڈرافٹ پہ آ کے اگری کرنا ہوتا ہے, کسی منیمم جو ایجنڈا ہوتا ہے ہمارا, ضرور نہیں ہوتا کہ اگر 10 پوائنٹ رکھے جائیں تو 10 کے 10 پہ آپ پہلی نشست میں اگری کر کے اٹھ جائیں. یہ بڑا طویل, کیونکہ اگر آپ یہ فیوچرسٹک پوائنٹ آف ویو سے کر رہے ہیں کہ آپ ایک سوچ رہے ہیں کہ جی پاکستان کے مستقبل کی عوامی فلاحی جمہوری نظام کی بنیاد رکھنی ہے آپ نے, تو اس میں جلدی کرنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے, اور اس کے اندر آپ کو تمام اسٹیک ہولڈرز کو انوالو کرنا ہے, نہ صرف پولیٹیکل پارٹیز کو بلکہ اپنا آپ کا جو سوشل سرکل ہے, جو آپ کی سول سوسائٹی ہے, ان سب کا انپٹ لینا ہے, کیونکہ پھر اس میں اپوزیشن کی گنجائش نہیں ہونی چاہیے. میں اس بات سے تھوڑا ایک بڑا مدبانہ ڈس ایگری کرتا ہوں کہ کوئی ایجنڈا ہو مان لی جائیں اور کچھ باتیں رہ جائیں, نہیں, آپ ٹیبل پر کم از کم انکنڈیشنل بیٹھیں, یہ شروعات ہے. انکنڈیشنل بیٹھے کہ نہ ہماری کوئی کنڈیشن ہے نہ آپ کی کنڈیشن, آئے بیٹھتے ہیں پہلی نشست میں, تو میں کہوں گا صرف چائے پیں, بسکٹ کھائیں, چائے پییں, اور 2-4 اور ایسے لوازمات رکھیں, سلام دعا پہ تو آئیں, ایک دوسرے سے ملنے جلنے پر تو آئیں. یہ تو ہو کہ ہم بیٹھ کر عوام کو اگر آپ صرف ایک یہ پکچر دے سکیں کہ ہم ساتھ بیٹھ کر ایک ٹیبل پر گفتگو کرنے کو تیار ہیں, تو یقین مانیں کہ اس سے ایک بہت اچھی فضا. اور ہمارے ملک کے جو اس وقت مسائل ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ جو ہم بنیادی مسائل کا شکار ہیں, وہ آئین کی عملداری ہے, ٹیررزم ہے, اکانومی ہے, جو ایک عام آدمی کو افیکٹ کرتی ہے. مجھے بڑا عجیب لگے گا کہ اگر سیاسی زوما بیٹھیں اور وہ کسی انڈیویجول کے لیے بات کر رہے ہوں, یا وہ کسی پارٹی کے منشور کو آگے بڑھانے کی بات کر رہے ہوں, یا وہ کسی ایک سیاسی جماعت کے سیاسی پیغام کو لے کر ڈسکس کرنے بیٹھ جائیں. جو بھی ڈائلاگ ہونا چاہیے, جو بھی سٹنگ ہونی چاہیے, وہ پبلک ایشوز پہ ہونی چاہیے, اور پبلک ایشوز بہت ہیں. انفارچونیٹلی سارا دن ہم میڈیا پہ, اخبارات میں اور دیگر فورمز پہ یہ کانفلکٹس ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں جو پولیٹیکل پارٹیز کے درمیان ہے. ہم آئینی معاملات کو ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں, اور سو مچ سے مطلب کسی اور ملک میں شاید اتنا ہوتا ہو نہیں ہوتا. سعد بھائی کا تو یہ پروفیشن ہے کہ ہم کورٹس کے ججمنٹ پہ جو ہے نا 4-4 گھنٹے ٹی وی پہ ہمارے پروگرام چل رہے ہوتے ہیں. پبلک از ناٹ کنسرنڈ ود دیٹ, اس سے پبلک کا کوئی بھلا نہیں ہوتا. تو ہمیں پبلک ایشوز کو لے کر آنا ہے, نان بالکل انکنڈیشنل ہو کر بیٹھنا ہے. یہی ہمارا وہ بتائے گا. پھر جو اس پورے اس میں ایپیسوڈ میں جو ایک بڑا اہم نقطہ ہے کہ ظاہر ہے کہ اس وقت پاکستان میں 3 بڑی سیاسی جماعتیں ہیں, کسی کا زیادہ ہوگا, کسی کا کم ہوگا, کوئی پرسنٹیج آپ کچھ کر لیں, کوئی الیکشن رزلٹ کچھ مانتا ہے, بہرحال ان کا آپس میں ایک بڑا شہر ہے. بلکہ آپ 4 سیاسی جماعتیں کہہ لیں جو کہ اس وقت لیڈنگ رول میں ہوتی ہیں, جو کہ ہر جگہ آپ کو نظر آتی ہے. ایک مسلم لیگ نون ہے, پیپلز پارٹی ہے, پی ٹی آئی, اور کسی حد تک ہم دیکھتے ہیں کہ جمعیت العلماء اسلام فضل الرحمان صاحب کا ایک بڑا اثر رسوخ ہے اس طرح کے جو معاملات ہوتے ہیں اس کے اندر.
اس میں کوئی اپنا نمائندہ بٹھائے گا نا, جی کوئی اپنا نامینیٹڈ بندہ بٹھائے گا, تو وہ پھر ایک سٹیپ پیچھے چلے گا. اس کا مطلب ہے کہ کوئی اچک صاحب بہت محترم ہے, مطلب میرا ان سے بڑا احترام کا رشتہ ہے, بہت سینئر آدمی ہیں, بڑے کمیٹڈ پولیٹیکل لیڈر ہیں, ان کی ایک پوری ہسٹری ہے. بٹ اسٹل اف سم ون ہیز ٹو گو بیک آفٹر ایوری میٹنگ ٹو ڈسکس کوئی ایجنڈا آئٹمز ود, کہ کسی کی ہم نے جو ہے وہ اپروول لینی ہے یا اس کی تصدیق لینی ہے, یہ نہیں چل سکے گا. دس ول بی اے ویری ویری ویک پوائنٹ ٹو اسٹارٹ. تو ٹھیک ہے چک صاحب بیٹھے, لیکن عمران خان صاحب یا تحریک انصاف اپنا کوئی نمائندہ وہاں بٹھائے, اور وہ پھر جو ہے نا وہ پھر اس ٹیبل پہ لوگ امپاورڈ ہوں. ایسا نہ ہو کہ اس ٹیبل پہ ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہوں جو ہر نشست کے بعد جو ہے نا وہاں ڈسکس کی جانے والے پوائنٹرز کو, جس پہ آورز اینڈ آورز لگیں گے, وہ پھر واپس جا رہے ہیں اپنے لیڈرز کے پاس, اور پھر وقفے آ رہے ہیں, ان تمام چیزیں ہو رہی ہیں. تو آئی تھنک کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ اس نیگوسیشن کو کم از کم 4 بڑے لیڈران کی, اور ظاہر ہے 5ویں فورس جو ہے وہ ہے, جو ان کی جو ہے نا مکمل 100% بیکنگ ہو کہ یہ جو میرا بندہ بیٹھا ہے, ہی کین ٹیک ڈیسیژنز, ہی از دا فائنل اتھارٹی. آف کورس اس سے پہلے وہ پالیسی ڈسکس کر کے آ جائے, آف کورس اس سے پہلے وہ تمام معاملات ڈسکس کر کے آ جائے. اس کو اس ٹیبل پر بیٹھنا ہے, اور میں تو خوش ہوں گا اگر لیڈرشپ بیٹھے. پاکستان کے معاملات, پاکستان کو آگے بڑھانے کے معاملات, ہمارا سیاسی استحکام, ہمارا معاشی استحکام, ہمارا داخلی استحکام, ہمارا ٹیررزم کے ایشوز, ہماری اکانومی, ہماری غربت, مہنگائی, افلاس, بے روزگاری, یہ بڑے امپورٹنٹ ایشوز ہیں. تو اس میں ہم اپنے کسی سیکنڈ ان لائن بندے کو, جو کہ 100% ہماری پالیسی کو نہیں جانتا یا نظریے سے واقف نہیں ہے, اس کا اس ٹیبل پر بیٹھنا. اور آف کورس اس میں آپ لیگل کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹس کو ایز اے, کیا کہتے ہیں, جو ایک باڈی ہوتی ہے جو ساتھ میں سپورٹنگ بیٹھی ہوئی ہوتی ہے, اس کو بھی رکھیں, تاکہ جو فیصلے وہاں ہو رہے ہیں اگر ان میں لیگیلٹی یا کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹیز کی ضرورت ہے تو وہ ساتھ والے کمرے میں بیٹھے, فوری ریزولوشن ہو. تو اٹس اے ویری گڈ آئیڈیا. پاکستان کو ضرورت ہے ایک اس طرح کے میثاق کی, بیٹھنے کی سب کو. تو اس کو تمام سیاسی جماعتوں کو جو ہے میں سمجھتا ہوں فلی طور پر سپورٹ کرنا چاہیے اور پروموٹ کرنا چاہیے. جی بیرسٹر صاحب, رضا صاحب نے بڑی پازیٹیو گفتگو کی, اور باقی رضا صاحب سے 2-3 سوال سر آپ کی اجازت سے. رضا صاحب, جو آپ کا سینٹیمنٹ ہے, اس سینٹیمنٹ سے تو میرا خیال ہے کہ کوئی بھی ذی شعور شخص پاکستان میں اس کو ڈس ایگری نہیں کر سکتا. لیکن سر آپ کو یہ نہیں لگتا کہ اس طرح کی کسی نیگوسیشن کے لیے بھی, کیونکہ ہم اس بات کو ہمیں تسلیم کرنا چاہیے کہ جو بھی گورنمنٹ کے خلاف یا گورنمنٹ کی سے اپوزٹ سائڈ جو ہے, اس کی آواز نہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی آواز کے اندر اکٹھی ہوتی ہے, شاید نہ محمود خان اچک صاحب کی آواز میں اکٹھی ہوتی ہو, اس کی آواز عمران خان صاحب کی آواز میں اکٹھی ہوتی ہے, جو بھی گورنمنٹ کے خلاف ہے وہ جتنی بھی پرسنٹیج میں ہے. تو رضا صاحب, آپ کو نہیں لگتا کہ یہ نیگوسیشنز تب تک نہیں ٹھیک ہوگی اگر کوئی بھی کرے گا جب تک عمران خان صاحب سے رسائی انفیٹرڈ اور ایک کسی سسٹم کے تحت نہ ہو, تاکہ اگر محمود خان اچکزئی صاحب واقعی, آپ نے جیسے رضا صاحب نے کہا کہ ڈز ہی اسپیک فار عمران خان, ابھی تو عمران خان صاحب سیز کہ ہی ڈز, بٹ لیٹس سے کہ مجھے ابہام ہو کہ پتہ نہیں میں اچکزئی صاحب نے کیا ایگری کر لیا, پتہ نہیں عمران خان صاحب اس کو مانتے بھی یا نہیں مانتے, لیکن اگر عمران خان صاحب تک رسائی ہو لوگوں کی جو کہ قانونی, آئینی, عدالت کے احکامات کے تابع ایک حق ہے, تو اس کانورسیشن کے حصے میں جو وہ لوگ ہیں جو عمران خان صاحب کے ساتھ جن کی آواز ہے, ان کو ماننے میں آسانی ہوگی. اور جب تک ان کو آئسولیٹ کیا جائے گا اور ان کی آواز باہر نہیں آئے گی, تب تک جو بھی باہر نیگوسیشن کرے گا لوگوں کو شبہات رہیں گے کہ پتہ نہیں یہ بات عمران خان صاحب کی ہے یا نہیں ہے. سر ڈونٹ یو تھنک کہ گورنمنٹ کو اس کے اندر پہلی گڈ ول جسچر یہ کرنا چاہیے کہ تھوڑا ایکسس بہتر کریں تاکہ نیگوسیشن کے مینڈیٹ کو پبلک ایٹ لارج تسلیم کرے, ایز اپوز ٹو کہ شکوک و شبہات میں ہو؟ سر میں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. میری گفتگو کا غالباً میں جو سمجھا پایا تھا, متعد رہتے ہیں کیونکہ میں ایک پارٹی کو بلانگ کرتا ہوں, اس کا مقصد یہی تھا کہ جب تک یہ 4 بڑے یا اور بھی ہمارے دیگر بڑے جو سیاسی زوما ہیں, جو کہ ڈیسیجن میکرز ہیں, جن کی وائس جو ہے اس میں لوگوں کی آواز بولتی ہے, جن کے باتوں میں لوگ جو ہے وہ تسلی محسوس کرتے ہیں, جن کی گفتگو سے لوگوں کو کانفیڈنس آتا ہے, ان کی تو رائے نہیں, ان کے فیصلے چاہیے. رائے تو اس بندے کی ہوگی جو ٹیبل پر بیٹھا ہوگا نا.
تو what I am saying کہ یہ جو آپ نے بات کی ہے جی یہی تو پہلی میٹنگ ہے. تو سر بہت اجازت سے سر گزارش یہ ہے کہ آپ حکومت میں بھی ہیں, اتحادی بھی ہیں, پاور سینٹرز میں جو گورنمنٹ نون لیگ کی جو گورنمنٹ ہے وہ تو کہتی ہے کہ آپ کی تقریباً بات زیادہ سنی جاتی ہے ان سے, تو سر یہ آپ کروا دینا, آپ اپنی پارٹی سے کہیں نا کہ یہ کام کروا دے سر, اس میں کیا مسئلہ ہے؟ قانون بھی یہی کہتا ہے, آئین بھی یہ کہتا ہے, عدالت کے فیصلے بھی یہ کہتے ہیں. مسئلہ سعد بھائی میرے حساب سے مسئلہ کوئی نہیں ہے, نیتوں کی بات ہوتی ہے نا. اگر آپ کی نیت اور انٹینٹ مذاکرات کو صرف ایک شو رکھنا ہے اور اس کو آپ نے صرف یہ دکھانا ہے کہ جی حکومت اور دونوں جانب سے کہ اپوزیشن مذاکرات ہوئی اور اس کی پوسٹیں چلتی رہے ٹویٹر کے اوپر, حکومت مذاکرات تو سر آپ ایکسس دے کے ایکسپوز کر دینا اپوزیشن کو, سب لوگوں کو پتا چل جائے گا کہ اب حکومت کوئی درمیان میں مسئلہ نہیں کر رہی, اپوزیشن جو ہے یہی اصل میں نیت نہیں ہے اس کی. سر یہ تو ہم ڈیبیٹ جب کریں نا سعد بھائی, جب اس بات سے میں ڈس ایگری کرتا ہوں, میں تو ڈس ایگری کر ہی نہیں رہا سر ہم سوری آپ کیونکہ سر وہ نا پروسیس دیکھیں نا ابھی دیکھیں میری بات سنیں جی جی ایک پروسیس شروع ہو گیا ہے, حکومت نے بھی کہا ہے, اپوزیشن کی جانب سے چکزئی صاحب نے. اب ظاہر ہے یہ بڑے ہمارے سیاسی رہنما ہے نا, یہ ظاہر ہے کچھ نہ کچھ بات تو کریں گے نا مذاکرات سے پہلے. ہمارا رضا صاحب وہ نا رضا صاحب ہماری وہ کچھ مجبوری اس طرح کی ہے اس وقت کی, قطع کلامی کی معذرت, کہ نا ویری سیلڈم ڈو وی گیٹ ٹو اسپیک ٹو پیپل جن کی کریڈیبلٹی ویسے بھی پالیٹکس کے اندر اس طرح کی ہو کہ لوگ ان کی بات سن لیں. اور آپ سے بات کر کے تو سر ہم گزارش یہ کرنا چاہتے ہیں جسٹ ایز پبلک ایٹ لارج کہ سر پیپلز پارٹی نے ابھی تھوڑی گڈ ول فار ایگزامپل کراچی کے اندر کریٹ کی, یہ دکھا کے کہ ان کے رویے جمہوری ہیں ایٹ لیسٹ کمپیئر ٹو پنجاب گورنمنٹ, اور لوگوں نے بھی اس کو سراہا, اس سے بہتری بھی آئی سیاسی ماحول میں. تو سر آپ اور آپ کی پولیٹیکل پارٹی گورنمنٹ کے اندر یہ لیڈ کیوں نہیں لیتی کہ اگر ایک طرف کی آئسولیشن ہو چکی ہے جیل کے اندر اور قانون اور آئین کے فیصلے بھی یہ کہتے ہیں کہ ان سے ملاقات کرائی جائے, تو سر پیپلز پارٹی اس میں کیوں نہیں لیڈ لے لیتی آپ کی اسی طرح کی, بلکہ اس سے زیادہ گڈ ول کریٹ ہوگی جو کراچی میں بھی ہوئی, اینڈ یہ لیگلی بھی کریکٹ ہے. ہاں لیگلی بھی کریکٹ ہے, پولیٹیکلی بھی کریکٹ ہے, اور وہ نیڈ ہوگی نیگوسیشن کی کہ تحریک انصاف کے جو قائد ہیں, بانی ہیں, عمران خان صاحب ہیں, ان کا میں نے کہا نا ان کے الفاظ آنے جی, جب ان کے الفاز آنے تو ایکسس دینا پڑے گا نا. مطلب باتیں شاید بھی کہیں نہیں جاتی, ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے. بس ٹھیک ہے سر, ہم سمجھ گئے, میں نے چلے کلیریفائی کر لوں. اگر سنیں تو صحیح نا صاحب, اگر وہ ایکسس نہیں دیں گے تو اچھا صاحب نہیں بیٹھیں گے, مذاکرات نہیں ہوں گے. رضا صاحب سمپل سی بات ہے نا, اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ جب اچھک صاحب کو نامینیٹ ہونا تھا اپوزیشن لیڈر, تو غالباً جو نیوز میں آ رہا ہے نواز شریف صاحب سے بات کر لی نا انہوں نے. جی سر, جو ان کو بات کرنی ہوگی وہ کر لیں گے. اسی طرح وہ ایک دن کال کر لیں گے زرداری صاحب کو, ایک دن وہ کال کر لیں گے بلاول صاحب کو. تو یہ جو بیہائنڈ دا سین ہوتی ہے اور بعد میں خبریں آتی ہیں, ان کو بیہائنڈ دا سین ہو جانے دیں جی سر, تاکہ جو عوام میں ایک کنفیوژن کریٹ ہو جاتا ہے نا. ابھی عوام میں یہ بات بہت اچھی ہے, ہمارے آپ کے لیول پہ بھی بہت اچھی ہے کہ مذاکرات کی بات ہو رہی ہے, اور مذاکرات کے پیچھے جو چیزیں ہوں گی جن کو ہم سیٹنگ کہتے ہیں, ہم کہتے ہیں کہ سیٹنگ کرنی ہے, فیلڈنگ سیٹ. سر ہماری آپ سے درخواست یہ ہے کہ آپ نا اگر ہمارے پہ مہربانی فرمائیں تو ہر ہفتے نا ایک دفعہ ہمارے پاس آ جائیں تاکہ ہم آپ سے ری ایشور ہوتے رہیں کہ کچھ فیلڈ سیٹنگ ہو رہی ہے. اس وقت تو لگ رہا ہے کہ سر گراؤنڈ میں میچ بھی ہو رہا ہے اور فیلڈر بھی کوئی نہیں. غالباً کوئی ٹیکنیکل ایشو ہے, ابھی رضا صاحب سے وہ بات نہیں ہوئی. مجھے یہ بتائیے کہ بہتر نہیں ہے کہ نواز شریف صاحب میدان عمل میں آئیں, کیونکہ آج لا منسٹر نے کہا ہے کہ پارٹی میں مشاورت ضرور ہوتی ہے لیکن فیصلے جو ہیں حتمی فیصلہ نواز شریف صاحب کا ہوتا ہے. کل کامران مرتضیٰ صاحب جو JUI کے سینٹر ہیں, انہوں نے کہا کہ محمود خان اچکزئی کا جو نوٹیفکیشن ہوا ہے اپوزیشن لیڈر کا تقرر جو ہے اس کا نوٹیفکیشن ہوا ہے, وہ بھی اس میں انٹروین کیا تھا نواز شریف صاحب نے. تو بہتر نہیں کہ اس سارے ماحول کو ملک اور قوم کے لیے نواز شریف صاحب ذرا سٹیپ لیں, زرداری صاحب سٹیپ لیں؟ یہ اچھی بات نہیں ہے. ہم بڑوں کی بات کرتے ہیں تو ان دونوں بڑوں کو آگے آنا چاہیے. کتنی عجیب بات ہے کہ ایک ایسی چیز جو آئین اور قانون میں ہونی تھی, ہم اس کے لیے شکر گزار ہیں کہ وہ ہو گئی, اور فلاں نے انٹروین کی تو ہو گئی. یہ ایسے ہی ہے کہ آپ مجھے اگر باہر چوکیدار ایک جگہ پہ کھڑے ہونے کی یا کہیں پہ کوک لگنے کی کہیں مجھے تنخواہ ملتی ہو تو میں اس چیز, میرا کام ہے وہ کام کرنا. جب میں وہ اپنا کام کروں گا تو لوگ شکریہ تو نہیں ادا کریں گے, بھائی کہیں گے بھائی تو صبح اٹھا تھا گیا, تو نے کام کیا, یہی تیرا کام ہے. آپ تو بڑے آئیڈیل ماحول کی بات کر رہے ہیں تو نا. ایک ایسی سچویشن جس میں آئین اور قانون کہتا ہے کہ بھائی اسپیکر کا کام ہے یہ, اور بھائی اسپیکر کو اور اسپیکر کیا کرتا ہے, یہ
لیڈر آف دا ہاؤس, لیڈر آف دی اپوزیشن, سیشن کال کرنا, سیشن ایڈجرن کرنا, ایجنڈا, اس کے علاوہ اسپیکر کیا کرتا ہے؟ بزنس ایڈوائزری کمیٹی میں سب کو بلاتے ہیں. تو اگر اسپیکر نے اپنا کام کر دیا ہے تو ہم کسی کے مشکور کیوں ہیں؟ نہیں ہو رہا نا, 3 مسئلے تو نہیں ہو رہا تھا. آپ دیکھیں نا, نواز شریف صاحب نے انٹروین کیا تو پھر یہ تکروا, یہ جے یو آئی فیک سینٹر کلیم کریں. میں رضا ہارون بھائی کی طرف جاتا ہوں کیونکہ وہ پارلیمانی سیاست انہیں بھی پتا ہے. اسپیکر صاحب کا یہ بالکل, آپ جو آئین اور قانون کی بات کریں, بڑے آئیڈیل ماحول کی بات کریں, اس وقت ملک میں آئیڈیل ماحول نہیں ہے. آپ کا شکریہ, میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آج آپ اپنے کام پہ آئے اور آپ نے اپنا کام کیا اور آپ سوال پوچھ رہے ہیں. ہم سب کا اس بات پہ شکریہ ادا ہونا چاہیے. رضا صاحب یہ بتائیے, کل جے یو آئی فیک سینٹر ہیں کامران صاحب, انہوں نے کہا کہ نواز شریف صاحب نے انٹروین کیا تو پھر محمود خان اچکزئی کا اپوزیشن لیڈر کے طور پر تقرر ہوا. چونکہ ملک میں ماحول ایسا نا, سیاسی کشیدگی ہے, تو آپ کو پتہ ہے پارلیمانی سیاست میں ایسا ہوتا ہے, کوئی نہ کوئی بڑا مداخلت کرتا ہے تو چیزیں بڑھتی ہیں. تو میں کہتا ہوں آصف علی زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب کو آگے بڑھنا چاہیے تاکہ یہ ملک میں جو سیاسی اور معاشی عدم استحکام ہے اس سے نجات ملے اور عوام کے جو ریئل ایشوز ہیں ان کو ایڈریس کیا جا سکے. یہ مذاکرات اسی لیے ہونے ہیں نا کہ آپ نظام ٹھیک کرنا چاہ رہے ہیں. جی, اور کس لیے, مطلب اگر نظام ٹھیک ہوتا اور یہ تمام چیزیں جو ساتھ بھائی کہہ رہے ہیں سے ہو رہی ہوتی تو ہمیں کیا کرنا تھا مذاکرات کر کے, کیا بات کیا کرنی تھی وہاں پہ؟ میرے بھائی, ہم لوگ نہ ناروے میں رہتے ہیں نہ کسی اسکینڈینیوین کنٹری میں رہتے ہیں, ہم لوگ کسی خوش فہمی میں رہتے ہیں. جی, اور وہ خوش فہمی جو ہے نا وہ ہماری یہ ہے کہ جی کتاب میں چونکہ لکھا ہوا ان میں ایسے ہی ہونا چاہیے. ساتھ بھائی کو لگتا ہے ایسا ہونا چاہیے. بس سر ہم گمراہ لوگ ہیں. نہیں ساتھ بھائی, نہیں دیکھیں ساتھ بھائی, سر وہ گمراہ ناتمام محکوم لوگ ہیں, ساتھ بھائی بات کر رہے ہیں ان پرنسپل اور ایک آئیڈیلسٹک بات کر رہے ہیں جو بالکل بات ایسی کرنی چاہیے. جی, اصول کی بات تو یہی ہوتی ہے نا. لیکن ہارون بھائی گراؤنڈ ریئلٹی تو ایسی نہیں ہے نا. اب مجھے دیکھیں نا 27 برس ہو گئے ہیں مجھے جرنلزم کرتے ہوئے, میں نے بڑے حالات و واقعات دیکھے, تو میں تو ان کو مد نظر رکھ کر یہ بات کرتا ہوں کہ یہ اتنا ہونا ایسے بائی دا بک ایسے ہی ہوتا ہے, لیکن چونکہ گراؤنڈ ریئلٹی ایسی نہیں ہے اس لیے شاید یہ سارا کچھ اس طرح ہو رہا ہے. اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں انور بھائی, ایک مثال دیتا ہوں میں. ابھی 3 سال پہلے, بہت زیادہ نہیں جاتے, اچکزئی صاحب واز پارٹ آف پی ڈی ایم. جی, اچکزئی صاحب واز پارٹ آف دا پی ڈی ایم جس نے کہ نو کانفیڈنس موو نہ صرف لایا بلکہ اس کی کیمپیننگ کی, اس کا ووٹ کیا اور خان صاحب کو گورنمنٹ سے باہر نکالا. جی, جس پوری پی ڈی ایم کے خلاف خان صاحب تھے. جی, جی, اس پی ڈی ایم کے اچکزئی صاحب اس وقت لیڈر آف دی اپوزیشن ہے. اسی پی ڈی ایم کے رہنما شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ لیڈر آف دی ہاؤس ہیں. دونوں کو سارٹ آف بلیسنگ ہے. اس وقت جو ہمارے سیکرٹری جنرل تھے پی ڈی ایم کے شاہد خاقان عباسی صاحب تھے, آج وہ تحریک تحفظ آئین کے ساتھ کھڑے ہیں. تو دیکھیں نا 3 سال میں یہ پالیٹکس ہے نا, جو پالیٹکس ہوتی رہتی ہے اس میں لوگ آتے ہیں. سردار اختر مینگل صاحب ہیں, وہ پی ڈی ایم کا حصہ تھے, آج وہ تحریک اس کے ساتھ کھڑے ہیں. تو یہ چیزیں چلتی ہیں, انہی کا نام ہے, اسی کے اندر رہتے ہوئے آپ کو سیاست کرنی ہے جس ملک میں آپ رہتے ہیں. سر میں ایک سینسیٹیو چیز سے بات کروں آپ کی اجازت سے. چمن میں اختلاط رنگ و بو سے بات بنتی ہے. ہم ہیں تو کیا ہم ہیں, اور تم ہی تم ہو تو کیا تم ہو. بیٹھنا پڑے گا نا ٹیبل پہ. جی, 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 میں ایک بات آپ سے کروں ساتھ بھائی, ایک بات, جی, جی, کیا ہم اپنے لیڈران کو جن کو ہم ٹیبل کے لیے نامینیٹ کر رہے ہیں, کیا ہم ان کو اتنا کم فہم سمجھتے ہیں کہ وہ یہ باتیں ٹیبل پہ بیٹھ کے نہیں کر سکیں گے؟ اور کیا کرنے جا رہے ہیں؟ لیٹ دیم ڈو اٹ, اور ہم سب ان کو سپورٹ کریں. ہاں اپنے پوائنٹرز ان کو دیں. ساتھ بھائی کا ایک پوائنٹر ہے, ایک اچھی رائے ہے کہ اس سے پہلے سی بی ایم ہونا چاہیے, اچھی رائے ان کو بتا دیں, اس پہ ڈسکس کر لیں. سر لیٹس دی پروسیس اسٹارٹ. جی, میں سر معذرتاً آپ سے سر ایک چھوٹی سی گزارش کروں. یہ میں آپ کی ان پرنسپل بات سے ایگری کرتا ہوں, اسی طرح پالیٹکس ہوتی ہے. سر قوموں کی زندگی میں نا کچھ واٹر شیڈ مومنٹس آتے ہیں, وقت کے اندر کچھ واٹر شیڈ مومنٹس ہوتے ہیں. آپ نے ابھی ہمارے گرد و نواح میں دیکھا, ممالک میں بڑے واٹر شیڈ مومنٹس آئے, بڑے ایسے مومنٹس آئے جس نے پچھلی روایت سیاست سے اپنا رخ تبدیل کر لیا. اچھا رخ ہوا, برا رخ ہوا, اس پہ بحث ہو سکتی ہے. بنگلہ دیش میں, نیپال میں, سری لنکا میں, مڈل ایسٹ کے آدھے ممالک میں اس وقت بہت ساری جگہوں پہ, وینیزویلا میں, دیگر جگہوں, کیوبا میں. اچھا, تو سر پاکستان کے اندر بھی سر ایک سرفس کے نیچے یہ فیلنگ ہے کہ لوگ اب اس بات سے 1 سٹیپ فارورڈ 2 سٹیپ بیک سے نا تھوڑے تنگ آ چکے ہیں. سر آپ بھی ان لوگوں کو ملتے ہیں, ہم بھی لوگوں کو ملتے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ کہ کوئی ڈیل ہوگی, کوئی سمجھوتا ہوگا, کوئی اس طرح کی بات ہوگی, پھر وہ بن جائے گا, پھر یہ آ جائے گا. پھر اس سے سر لوگ نا خاص طور پہ جو ینگر لوگ ہیں وہ تھوڑا سا آگے جا چکے ہیں. وہ فیصلے چاہتے ہیں, وہ بہتری چاہتے ہیں. سر آپ کو نہیں لگتا کہ ہم اس چیس میچ میں
جو ایکچوئل کنسٹیچوئنٹ ہے اس ملک کا, جس کا خیال ہے کہ یہ نظام اس کو ڈیلیور نہیں کر رہا, یا عدالتیں یا پٹوار یا تھانہ یا معیشت یا روزگار اس کو ڈیلیور نہیں کر رہا سر, کہ اس کا اس کے اندر افیکٹولی پیشنس ختم ہو چکی ہے, اور ہم اس کو اگر زیادہ 90s کی پالیٹکس کے لحاظ سے ایک طریقے سے چلیں گے تو وہ اس جنریشن کے لیے, اس وقت کے لیے شاید موزوں طریقہ تھا. اس وقت لوگ اس طرح کی بات سنتے ہیں and they roll their eyes and say کہ یہ بس ہمارے خلاف ایک مکمکہ ہے. سعد بھائی, جس عمر کے لوگوں کو ہم لیڈرشپ کے اندر رکھ کر ان سے مذاکرات کی امیدیں کر رہے ہیں, اور سر خرد کو غلامی سے آزاد کر, شبانوں کو پیروں کا استاد کر. تھوڑا سا سنیں. آپ جس ایج گروپ کی بات کر رہے ہیں وہ بے شک جین زیز ہو یا ملینیلز ہو, ان کے قریب ترین جو ایج گروپ ہے وہ تو مذاکرات کی ٹیبل پہ نہیں بیٹھ رہا نا اس وقت. لیکن اگر وہ کوئی ہمیں ایسا نظام دے جائے جس میں کہ ان سب کا انپٹ ہو, ان کی ایسپائریشنز ہو, جو یہ چاہتے ہیں ملک میں, جو ملک میں ہو. دیکھیں نا, مین چیز کیا ہے, چھوڑیں ان سب سیاسی پارٹیوں کو یار, مین چیز یہ کہ ڈیموکریسی بحال ہو ان لیٹر اینڈ اسپرٹ, اور اس کے بحال ہونے کے سر آپ کے خیال میں ابھی بحال نہیں ہے سر ان لیٹر اینڈ اسپرٹ؟ پھر مذاکرات کس چیز سے کرنا جی سر. رضا صاحب بھی بڑی باریک بینی سے ساری چیزوں کو دیکھ رہے ہیں اور راستہ نکال رہے ہیں. کیا کہتا سعد بھائی, خدا کی قسم ابھی جسٹ ان دس پروگرام کہ وہ اسپیکر کو نومینیٹ سر ہم کہہ نہیں سکتے نا, وہ آپ سے پوچھا تھا کہ تھوڑی کلیئرٹی آئے. نہیں, یہ کلیئرٹی سب کو ہے, اس میں تو کوئی دو رائے ہو ہی نہیں سکتی. آپ کے ہاں تو بڑی مشکل سے یہ تیسرا ایسا دور, چوتھا دور جا رہا ہے جہاں پارلیمنٹ چھوڑے حکومت, جو پارلیمنٹ 5 سال چند مکمل کرے, ورنہ تو پارلیمنٹ ہی 5 سال مکمل نہیں کرتی تھی. تو ڈیموکریسی تو آپ کے ہاں اتنی ہی فریجائل تھی کہ اس کو ایک ڈکٹیٹر نے ہی 2002 میں دیا نا دھکا, جس نے پہلی 5 سال پوری کی. تو آج کم از کم الحمدللہ باقی سب چیزیں تو چھوڑیں, یہ تو پوری. لیکن میں جو بات کرنا چاہ رہا ہوں, جن لوگوں کی آپ بات کر رہے ہیں نا, جی ان کی پارٹیسپیشن ہے کسی پولیٹیکل پارٹی کے اندر, ان کی جی سر آپ کو نہیں لگتا کہ ہے 70% پاکستان جو ہے وہ 30 سے کم کا ہے, تو سر وہ صرف 30% پاکستان تو سر اس کے اندر نہیں ایکسرسائز کر رہا اپنی وائس. مجھے بتائیں, آپ نے اس ایج گروپ کو کس پلیٹ فارم پہ انگیج کیا ہوا ہے؟ کہ آپ کے پاس لوکل گورنمنٹس ہیں؟ نہیں سوری سر, ان کے پلیٹ فارمز وہ نہیں ہیں جو 80s 90s کی دہائی میں ہم نے بنائے. ان کے پلیٹ فارمز اپنے آپ کو ایکسپریس کرنے کے اور ہیں. ہم ان پلیٹ فارمز کو زیادہ پسند نہیں کرتے, لیکن وہ پولیٹیکل ڈسکورس کا حصہ ہیں ان پلیٹ فارمز کی وجہ سے. نہیں سعد بھائی, وہ تو دیکھیں نا, وہاں تو میں بھی ہوتا ہوں, میں بھی سوشل میڈیا بہت ہوتا ہوں, انگیج کرتا ہوں. میں ان پلیٹ فارمز کی بات نہیں کر رہا, میں آپ کی ڈیموکریسی کے کنٹری کے سیٹ اپ کی پلیٹ فارمز کی بات کر رہا ہوں. سر صحیح ہے, 8 فروری کو سر وہ ووٹ بڑا میٹر کیا. میری ہر سن لیں نا. جی سر. ایک بندہ جو ٹویٹر پہ بیٹھ کر دن بھر ٹویٹ کر رہا ہے, وہ زندگی میں کونسلر نہیں بنا ہے. وہ کونسلر بنے گا نا, اس سے پوچھیں گے تیرے پاس پوسٹ کرنے کا ٹائم ہے, یا تم گٹر پانی کے مسئلے حل کر کے دکھانا. تو وہ تو سوری سر, یہ بات آخری جملہ سر, ہم بریک کے بعد سر اس پہ مزید بات کریں گے. صرف گزارش اتنی سی ہے کہ وہ جو کاؤنسلر کبھی الیکٹ نہیں ہوا, اس کا بھی جمہوریت میں اتنا ہی وزن ہے جتنا وزیر اعظم کا ہے کسی ایک ووٹ کے اندر. تو ہمیں اس کی بات سننی ہے, وہ کاؤنسلر الیکٹ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا, اس کی بات تو سننی ہے سر. نہیں سر, میں یہ بات ہی نہیں کر رہا, میں کہہ رہا ہوں اس کو کوئی نمائندگی کا حق دیا ہے آپ نے. وہ بات تو سب کر سکتے ہیں نا. ہارون بھائی کہہ رہے ہیں پارلیمان کے اندر, پارلیمانی جمہوری سیاست کے اندر ان کا کردار. بس سر وہ پیپلز پارٹی سے ہم تھوڑا سیکھ رہے ہیں کہ یوتھ کو ٹکٹیں دیں, موروثیت میں سر نہ جائیں. دنیا بھر میں سعد بھائی, دنیا بھر میں لوکل گورنمنٹ از دا فرسٹ پلیٹ فارم, گراس روٹ آف ڈیموکریسی. جہاں سے کہ بچے آتے ہیں, نوجوان آتے ہیں, پارٹیسپیٹ کرتے ہیں, لوکل گورنمنٹ میں آتے ہیں, پھر وہ آتے ہیں نا. سر آپ اپنے اتحادی پنجاب, آپ سر اپنے اتحادی پنجاب سے کہیں, صرف بریک کے بعد وفاق سے بھی کہیں. سعد بھائی مجھے صرف بریک پر جانے دیجیے. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے ہم اس قومی سیاست پر بھی بات کریں گے, اور کراچی میں جو NFC ایوارڈ کے بعد وفاق اور سندھ گندم کے معاملے پر آمنے سامنے آیا, اس پر بھی گفتگو کریں گے. میرے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. پارلیمانی جمہوری سیاست میں یوتھ کا کردار تبھی ممکن ہوگا جب آپ لوکل گورنمنٹ نظام کو مضبوط کریں گے اور یوتھ کو اس سے نیچے سے اوپر لے کے آئیں گے. وہ ہماری انفارچونیٹلی تمام سیاسی جماعتوں میں ایسا ممکن نہیں. رضا صاحب مجھے بتائیے گا, ایک تو اس پہ بھی اپنا کامنٹ کیجیے گا, اور بتائیے گا کہ NFC ایوارڈ کے بعد اب جو گندم پالیسی ہے اس پر بھی وفاق اور سندھ آمنے سامنے ہیں. رضا صاحب کو آواز نہیں آ رہی, ذرا چیک کیجیے گا. صاحب آپ سے یہ میرا سوال ہے, اس پہ بھی کامنٹ کیجیے گا, اور رضا صاحب کا ذرا مائک چیک کر لیجیے گا, انہیں آواز نہیں آ رہی. صاحب میرا خیال ہے کہ NFC ایوارڈ کے اوپر کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی اتنی سینسیٹیو نہیں ہے جتنی پیپلز پارٹی.
NFC ایوارڈ کو ڈٹرمن کرنے کے اندر 18ویں ترمیم کے بعد پیپلز پارٹی کا سب سے زیادہ رول تھا. اس کو ایڈجسٹ کرنے کے اندر, اس کو اکٹھا رکھنے کے اندر بھی پیپلز پارٹی کا سب سے زیادہ رول تھا. اور جب 27ویں ترمیم کے اندر NFC ایوارڈ کو چینج کرنے کی بات ہوئی تو اس کو ریزسٹ کرنے کے اندر بھی پیپلز پارٹی کا بظاہر لوگ کہتے ہیں کہ رول زیادہ تھا. تو رضا صاحب سے اگر سر آپ کو آواز آ رہی ہے ہماری رضا صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ سر تھوڑا سا ذرا NFC ایوارڈ اور اس کی ڈیولپمنٹ کراچی کے اوپر بات کیجیے گا, بٹ مور امپورٹنٹلی سر ساتھ ہی ساتھ ذرا دو باتیں اور NFC کے پرسپیکٹو میں بتائیے. یہ سر PTI کے چیف منسٹر کے KPK کہتے ہیں سہیل آفریدی صاحب کے جو قبائل کے پرسپیکٹو کے اندر جو ضم ہوئے, جو NFC ایوارڈ تھا وہ نہیں ملا انہیں, یا انہیں دیگر NFC ایوارڈ کی چیزیں اس طرح نہیں مل رہی. پیپلز پارٹی NFC ایوارڈ کی چیمپئن ہے آپ کے وقت کے اندر, اس میں سب سے کم خلش تھی, خاص طور پہ جو 8 سے 12 والی 13 والی جو حکومت تھی اس میں. اور دوسرا سر یہ بھی بتائیے گا کہ یہ جو بات چل رہی ہے کہ NFC ایوارڈ میں کچھ چینجز ہونی چاہیے, اس کے اندر سر بڑا میرٹ بھی ہے. فیڈرل گورنمنٹ کے ریسورسز کم ہیں, انہوں نے انٹرنیشنل ڈیٹ پیمنٹس کرنی ہے, سرکولر ڈیٹ, دیگر اس طرح کی چیزیں ہیں. اور وہ فیڈرل گورنمنٹ کے اندر کچھ یہ سینس سر نظر آئی کہ NFC ایوارڈ کو ری ایڈجسٹ کرنا چاہیے تاکہ یہ ڈیٹ سروسنگ کی اسپیس کریٹ ہو سکے. آپ کا اور سر آپ کی پارٹی کا بھی سر یہی خیال ہے, کیونکہ آپ گورنمنٹ کا حصہ ہیں؟ بھائی اس پہ ایک اجلاس ہو چکا ہے, اور ابتدائی اجلاس کے بعد چیف منسٹر سندھ نے بھی اپنے خیالات کا اظہار کیا تھا, اور بلاول بھٹو صاحب نے بھی, چیئرمین صاحب نے بھی اس پہ بڑی تفصیل سے گفتگو کی ہے کہ NFC ایوارڈ کے حوالے سے وہ اپنا جو ہے وہ ایک بھرپور انپٹ بھی دیں گے, اور جہاں تک یہ ڈیٹ سروسنگ کے حوالے سے, فنڈز کی شارٹیج کے حوالے سے, اور صوبوں کو اختیارات زیادہ دے دیے گئے ہیں, فنڈ زیادہ دے دیے گئے ہیں, اس حوالے سے بھی انہوں نے کہا ہے کہ وہ اس معاملے میں بالکل غور و فکر کرنے کے لیے تیار ہیں. ساتھ انہوں نے آفر کی ہے کہ کچھ وہ یہ ٹیکس کلیکشن کے معاملات اور دیگر چیزیں بہتر کرنے کے لیے صوبوں کے حوالے کریں, اور صوبوں کے ساتھ تعاون کریں. تو خاص طور پہ سندھ کا صوبہ جو ہے وہ ریونیو جنریشن میں ان کے لیے بہت زیادہ کوآپریٹ کر سکتا ہے, اس کو بڑھا سکتا ہے. تو بیکاز ایک آئینی فورم ہے اور اس پہ اجلاس شروع ہو چکے ہیں, اس پہ غور و فکر جاری ہے, تو وہاں ان چیزوں کو ڈسکس کیا جا رہا ہے. میں سمجھتا ہوں جو بھی اینڈ میں ملک اور قوم کے لیے بہتر ہوگا NFC ایوارڈ کے حوالے سے. دیکھیں اگر اس میں آپ کوئی ایسی ابھی بات کرتے ہیں بغیر آئینی ترمیم کے, جبکہ آئینی ترمیم میں یہ بات طے کی جا چکی ہے کہ حصہ جو ہے پچھلے حصے سے کم نہیں ہو سکتا, یہ اس میں ایک کلاس ڈال دی گئی ہے. تو اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ اس کو کیسے آپ ہینڈل کریں گے. دوسرا پیپلز سر پارٹی یہ نے تو میں نے بڑا مسئلہ اس کے لیے ہونا سر جس کو آئینی ترمیم کرنے میں مسئلہ ہو. آپ تو سر ہر 12-14 مہینے بعد ایک آدھ آئینی ترمیم کر لیتے ہیں. میرا خیال ہے کہ شاید مارچ اپریل کی بھی شاید کو بات ہو رہی تھی. آپ تو سر آئینی ترمیم بروٹ فورس سے بھی کر لیتے ہیں. تو سر یہ کیا مسئلہ ہے NFC ایوارڈ آپ کے لیے؟ اس میں پہلا فورم NFC کا ہے نا جی. اس سے پہلے تو NFC کے فورم پہ سیر حاصل گفتگو ہونی ہے جہاں چاروں چیف منسٹرز بیٹھے ہوئے ہیں, پرائم منسٹر بیٹھے ہوئے ہیں, فائنانس منسٹرز بیٹھے ہوئے ہیں, اور فائنینشیل ایکسپرٹس بیٹھے ہوئے ہیں. اور وہ اس بات کو پہلے تو وہاں طے کریں گے نا. اگر وہاں وہ کوئی سولوشن اس آئینی ترمیم سے ہٹ کے نکال لیتے ہیں تو شاید ہمیں آئینی ترمیم کی ضرورت نہ پڑے. لیکن اگر وہاں کوئی ایسا سولوشن نکلتا ہے کہ نہیں جی کیونکہ ہمیں اس سے کم زیادہ کرنے ہے تو دین یو نیڈ اے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ, تو اس وقت سے پہلے اس پہ کامنٹ کرنا میرے پاس تو یہی بات ہے کہ چیئرمین صاحب نے بھی اس کے اوپر خوش دلی کے ساتھ کہا ہے کہ ہم اپنا انپٹ وہاں پر دیں گے, اور یہ آفر بھی کی ہے کہ جو ریونیو کا آپ کا کلیکشن کا جو معیار ہے جو باقی صوبوں میں بہت کم ہے اور سندھ میں آج بھی بہت بہتر ہے, اس کو مزید بہتر بنانے کے لیے آپ اگر وہ سروسز ہمیں دیں تو وہ کلیکشن ہم کر کے دے سکتے ہیں آپ کو. سو لیٹس سی. آپ کو پتہ ہے پریزیڈنٹ صاحب بیٹھے ہیں, اسد زرعی صاحب بیٹھے ہیں, ان کے وقت میں ہی NFC ایوارڈ جو ہے پاس ہوا تھا, تو وہ مفاہمت بھی ہو جائے گی. رضا صاحب ہم NFC ایوارڈ کی بات کر رہے ہیں, پانی کی تقسیم کا معاملہ ہو, گندم کی پالیسی کا معاملہ ہو, ٹیکس کلیکشن کا معاملہ ہو, یہ تو وفاق کے ساتھ سندھ بڑا دو ٹوک موقف اختیار کرتا ہے. ہم لوکل گورنمنٹ کی بات کر رہے تھے کہ اگر آپ نے یوتھ کو پارلیمانی جمہوری سیاست میں انگیج کرنا ہے تو پھر آپ کے لوکل گورنمنٹ کو مضبوط ہونے کی ضرورت ہے, جو کہ آپ نے دیکھا اسلام آباد اور پنجاب میں تو ابھی لوکل گورنمنٹ نہیں ہے. آپ کے ہاں لوکل گورنمنٹ کو لے کے MKM اور جماعت اسلامی بڑی تنقید کرتی ہے. یہ کیا وجہ, یہ پالیٹکس کی جا رہی ہے, یہ واقعی وہاں پر نظام اتنا مضبوط نہیں ہے؟ دیکھیں KP میں بھی نہیں ہے. KP کے بھی نظام کو اس کے الیکشن کے فوراً بعد مفلوج کر دیا گیا تھا, اور وجہ یہ تھی کہ 2021 میں وہاں سے PTI پشاور جیسے اور کئی اضلاع میں ہار گئی تھی, اور پشاور میں ہار گئی تھی, اور جمعیت علماء اسلام نے PTI کو امیدوار کو شریک دے کے میئر بن گئے تھے. پھر وہاں کی پروونشل گورنمنٹ نے تمام فنڈز روک لیے اور ان کے ساتھ
تو یہ کے پی میں بھی نہیں ہے ایگزسٹ کرتا, پنجاب میں بھی نہیں ایگزسٹ کرتا, صرف سندھ میں ایگزسٹ کرتا ہے. اب جو وہاں پہ ہمارے دوستوں کا کہنا ہے, میرے خیال میں ٹھیک کہنا ہے کہ بھئی گورنمنٹ کسی بھی پارٹی کی ہو, جو ہمارا تھرڈ ٹیئر آف دا گورنمنٹ ہے, لوکل گورنمنٹ ہے, اس کو اتنا امپاور کریں جو 140A کہتا ہے. اس کے لیے آپ کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ کریں. اور جو ایم کے ایم کی ایک آئینی پٹیشن, آئینی ترمیم انہوں نے جمع کرا رکھی ہے, میرے خیال میں کسی زمانے میں سینیٹر تھی ہماری ثانیہ نشتر صاحبہ, انہوں نے بھی جو ہے وہ ایک پٹیشن ایک ترمیم جمع کرائی تھی. اور بلاول بھٹو صاحب نے جب یہ 27ویں ترمیم پاس ہو رہی تھی تو قومی فلور اسمبلی کے فلور پہ کھڑے ہو کے کہا تھا کہ یہ وہ سبجیکٹ ہے جس پہ وہ چاہتے ہیں کہ مذاکراتوں بات چیتوں ہماری بھی خواہش ہے کہ اس کو مزید مستحکم کیا جائے, مضبوط کیا جائے. اس کا جو فائدہ ہے نا, جو سعد بھائی پچھلے سیکشن میں بات کر رہے تھے کہ جو ہمارا جو یوتھ ہے, دیکھیں وہ بڑا پولیٹیکلی اویئر ہے, اس کے پاس بڑی انفارمیشن ہے, اس کے پاس ابھی ایکسپیرینس نہیں. یہ تو آپ مانتے ہیں نا کہ ایک ایج میں وہ ایکسپیرینس ایج کے ساتھ ہی آتا ہے. تو اس کو وہ ایکسپیرینس حاصل کرنے کے لیے, پریکٹیکل عملی سیاست میں آنے کے لیے جو اس کے پاس پہلا ونڈو ہے وہ ہے لوکل گورنمنٹ کا. قومی اسمبلی کے کتنے, صوبائی اسمبلی کے کتنے ممبران بن جاتے ہیں ایک صوبے سے؟ 300 بن جائیں گے, 400 بن جائیں گے. کروڑوں کے صوبے سے 400 آدمی ممبر بنتا ہے, کروڑوں کے صوبے سے 100 آدمی قومی اسمبلیاں بھیجتے ہیں, جبکہ کروڑوں کے صوبوں سے ہزاروں افراد کو آپ, ہزاروں نوجوانوں کو آپ لوکل گورنمنٹ میں انگیج کر کے پالیٹکس میں ان کر سکتے ہیں, جو آگے بڑھ کے ہمارے لیڈر بنیں گے. ہم نے وہ سیکشن جو ہے اس کو ہم نے بائی ڈیزائن ہم نے اس کو جو ہے نا ڈیڈ رکھا ہے, سسپینڈ ڈورمنٹ رکھا ہے, تاکہ ہمارے پاس لیڈرشپ. سر آپ کی اس پرنسپل, آپ کی اس پرنسپل بات سے تو کوئی اختلاف نہیں ہے کہ لوکل گورنمنٹ کی جو لوکل گورنمنٹس جو ہیں وہ نرسریز ہیں جہاں سے ایکچوئل لیجسلیٹرز ساری دنیا کے اندر پچھلے 30-40 سال کے اندر, خاص طور پہ بڑے ممالک میں آئے لوگ پہلے اسٹیٹ سینٹ کا الیکشن لڑتے ہیں, پہلے کو لوکل کو میئر کا الیکشن لڑتے ہیں, اسٹیٹ سینٹ کا الیکشن لڑتے ہیں, پھر امریکہ کے اندر ایکچوئل سینٹ کا لڑتے ہیں. اسی طرح تو پہلے پارٹی میں الیکشن لڑتے ہیں. جی سر. لیکن سر آپ جیسے کہ آپ جیسے کہ لیکن دیکھ رہے ہیں کہ میں معذرت سر, میرا اس میں استدعا اتنی سی ہے کہ یہ سر ماڈل چلتا تھا ایک زمانے میں, یہی صحیح ماڈل تھا, لیکن سر وقت کچھ بدل گیا ہے. آپ نے بھی ناروے کی بات کی کہ ہم وہاں پہ تو نہیں رہتے. ناروے کی سر پرائم منسٹر میں خیال ہے 27 یا 26 برس کی ہیں. سر آپ بنگلہ دیش جیسے سر ممالک میں دیکھ لیں جہاں پہ یوتھ کو موقع نہیں ملا روایتی پالیٹکس میں, یہی کہتے رہے کہ پہلے نیچے سے آئیں, گرو کریں, تو آج سر انہوں نے جب ان کو موقع نہیں مل سکا تو وہ سڑکوں پہ آئے, اور آج گورنمنٹ بنگلہ دیش کی جیسی بھی گورنمنٹ ہے تقریباً ساری جو ہے سر وہ 30-32 سال سے کم کی ہے, ود دی ایکسیپشن آف 1 or 2 پیپل جو ان کے ہیڈ ہیں. اسی طرح سر آپ سری لنکا کے اندر دیکھ لیں, اسی طرح نیپال میں دیکھ لیں. سر وہ جو پیشنس تھی کہ آپ نے کلٹیویٹ کرنی تھی لوکل گورنمنٹس جس میں سے یوتھ انگیج ہوگی پھر آگے جائے گی, یہ آپ سر 90s کی دہائی میں کرتے, 2000s کے اندر کرتے تو لوگ آج تک اس کے ساتھ ہوتے. اب لوگوں کی یہ پیشنس ختم ہو چکی ہے. اب لوگوں کا خیال ہے کہ یہ نہیں ہوگا کہ میں پہلے ایک بندے, پھر اس کے بیٹے, پھر اس کی بیٹی, پھر اس کے داماد, پھر اس کے بھائی, پھر اس کے بیٹے, ہم اس کے نیچے نہیں چلتے آئیں گے اس امید میں کہ 30-40 سال بعد ہم جیسے ناتواں لوگ تھوڑے تھوڑے لوکل گورنمنٹس میں ٹرین ہو کے اوپر آئیں گے. پھر جب ان کا بیٹا وزیر اعظم بن چکا ہوگا جو آج وزیر اعظم ہے, یا ان کا آگے سے پوتا بن چکا ہوگا تو ہمارا بھی موقع لوگ اس چیز سے آگے گزر چکے ہیں, وقت اس چیز سے آگے گزر چکا ہے. آپ کو کچھ ٹیکٹونک بنیادی چیزیں ہماری سیاست کے رویوں میں چینج کرنی پڑیں گی. وہ آپ فار ایگزامپل ہمیں ہماری جو پارٹیسپیشن کا طریقہ ہے, جو لوگوں کی آواز سننے کا طریقہ ہے, اس کو کچھ بہتر کرنا پڑے گا. ہم وہ پاکستان کے, میں معذرت سے بات تھوڑی سی سینسیٹیو ہے لیکن کیونکہ رضا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور رضا صاحب کی وزڈم سے ہم سیکھنا چاہتے ہیں. ہر وقت کے اور ٹولز ہوتے ہیں پارٹیسپیشن کرنے کے. ایک وقت تھا جب لوگ اخبار پڑھتے تھے, ٹی وی نہیں دیکھتے تھے. جب ٹی وی آ گیا تو لوگوں نے اخباریں پڑھنی, ریڈیو دیکھنا سننا کم کر دیا. ٹیلی ویژن کے اوپر آگے بات, اب سوشل میڈیا کے اوپر آگے بات, اے آئی کی طرف جا رہی ہے بات. ہم اگر اپنے 18-19 سال کے بچے کو جو دنیا ساری کو اے آئی کے تھرو دیکھتا ہے اس سے کہیں کہ یار تم یونین کاؤنسل نمبر 19 کا الیکشن لڑ لو, اور پھر اگلے دفعہ وائس چیئرمین کا لڑ لینا, اور پھر فائنانس سیکرٹری کا لڑ لینا, اور انشاءاللہ تعالی 2060 میں جا کے تمہاری نیشنل اسمبلی کی باری آ جائے گی, تو وہ یہ بات سننے کو قائل نہیں ہے. یہ کام کرنا تھا تو 80 کی دہائی میں شروع کرتے, آج تک اس کا وقت آ چکا ہوتا. اب وہ اس انتظار کے لیے تیار نہیں ہے.
وہ کہتا ہے کہ میری یہ بات ہے میں اس طرح کروں گا, آج سنیں. مثلاً کیا ہمیں ایسے کیسے فار ایگزامپل لوکل گورنمنٹ کا سسٹم ٹھیک نہیں, لوکل نیچے گورنمنٹ سے کا اوپر تک سسٹم آنے ہونا کا. چاہیے, جی. لیکن پولیٹیکل پارٹیز کے اندر اس موروثیت کو کسی طریقے ختم ہونا چاہیے. موروثی سیاست کی بات کر رہے ہیں. جی. آپ دیکھیں کہ ساری دنیا کے اندر یہ باتیں ختم ہوئی ہیں. ایون امریکہ جیسے ممالک میں جہاں پہ موروثیت پریزیڈنسی کے اندر چلی کلنٹنز کے بعد اور بشز کے بعد, تو لوگوں نے تو اعلانت کرنی شروع کر دی. سر آپ کے خیال میں مین سٹریم پالیٹکس, نیشنل پالیٹکس, ڈیسیژن میکنگ کے اندر یہ آواز موجود نہیں ہونی چاہیے, یا یہ بھی لوکل گورنمنٹ میں آئے گی اور 30 سال بعد ان کی بات سنیں گے؟ نہیں, لوکل گورنمنٹ تو میں نے آپ کو بتایا کہ ایک پلیٹ فارم اویلیبل ہونا چاہیے, اور جو نوجوانوں کی بات کر رہے ہیں ان کو بھی پولیٹیکل پارٹیز یہ موقع دیں گی نا آج کے سسٹم میں. پولیٹیکل پارٹیز کی ہی نمائندگی کرتے ہوئے ووٹس کے ذریعے جیسے بھی وہ اسمبلیوں میں آئیں گے تو ان کی کوئی آواز بنے گی نا. اگر وہ گلی, اور دوسری بات ہمارے ہاں دیکھیں, عوام کے لیے ایک رائے عامہ بحال کرنا کس کا کام ہوتا ہے؟ میرا اور آپ کا تو نہیں ہوتا, وہ تو پولیٹیکل لیڈرز کا ہوتا ہے نا. پولیٹیکل سر ہم تو آپ کو دیکھ رہے ہیں اس کے اندر, ہمارا میرا اور احسن کا انور کا تو سر بالکل نہیں ہے. آپ کو تو سر ہم اس میں شامل کرنا چاہتے ہیں, اگر باقیوں کے ہاتھ چھوڑ دیا تو گئی کہانی. سر پھر آپ سر مہربانی کر کے اس میں تھوڑی لیڈ لیں. اگر آپ نوجوانوں کو اور یوتھ کو انگیج نہیں کریں گے, جس نے کل اس ملک کی بھاگ دوڑ اٹھانی ہے, تو مجھے بتائیں کیسے معاملہ ہوگا. لیکن کیسے انگیج کریں گے, سوال تو یہ ہے نا. بجلی کے گلے میں گھنٹی کون باندھے گا؟ آپ مجھے بتائیں کیسے کریں, کیا کریں اس وقت ایسا کیا ہو. لیکن بات کرنا تو بہت آسان ہے نا, میں بھی کہہ دیتا ہوں. لیکن مجھے بتائیں واٹ نمبر 1 واٹ, ابھی تو ہم بیٹھ رہے ہیں. سر میں تھوڑی سی مجھے بالکل آخری سیگمنٹ کے لیے وقت نہیں بچنا میرے پاس. ایران اور امریکہ کا سیگمنٹ ہے, تو رسب آپ کمپلیٹ کیجئے, پھر مجھے بریک ہے. چلیں بس وقت کم ہے, جب بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ایران میں جو کشیدگی جاری ہے اور اس سے جو بیرونی مداخلت ہے اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے, ہم اس پر بات کریں گے, لیکن ایک بریک کے بعد. میرے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. امریکہ اور اسرائیل کیا ایران میں جاری کشیدگی سے رجیم چینج کی کوشش کر رہا ہے؟ رضا ہارون صاحب مجھے بتائیے گا کہ ایران کی جو صورتحال ہے, آپ نے پہلے بھی دیکھا امریکہ نے انٹروین کیا اسرائیل کے ذریعے, اب بھی امریکہ اور اسرائیل کس طرح ایران کے اندر ان کے معاملات میں مداخلت کر رہا ہے. آپ سمجھتے ہیں یہ رجیم چینج کا معاملہ ہے, وسائل پر قبضہ کرنا ہے, یا خطے سے کچھ اور حاصل کرنا چاہتا ہے امریکہ؟ لیکن ٹرمپ صاحب تو وہ نہیں کرتے نا, رکھتے رکھاتے کچھ نہیں, ان کو جو ہوتا ہے وہ بول دیتے ہیں. وینزویلا میں کیا انہوں نے بول دیا, انہوں نے کیوں کیا ہے, بولا بھی نہیں, انہوں نے عمل کر کے دکھایا, ان کے پریزیڈنٹ کو اٹھایا اور نیو یارک لے آئے. میں کہہ رہا ہوں تو اس میں تو کوئی گنجائش نہیں ہے نا کسی بھی تبصرے کی یا خیالات ظاہر کرنے کی, جو آپ سوال پوچھ رہے ہیں. وہ کوئی ڈھکی چھپی بات, وہ تو روایتی سیاستدان نہیں ہے نا, وہ تو بڑے اسپونٹینیس قسم کے, ان کو جو بات ہوتی ہے, ہی از اے ون مین شو, ان کو کسی سے اپروول نہیں لینی. پریزیڈنٹ ہے یو ایس کے, انہیں جو بات کرنی. اب ایران کے لیے ان کا بڑا کلیئر واضح موقف ہے ڈے 1 سے, اور پہلے سے وہ ایک حملہ کر کے دیکھ چکے ہیں, جس کی ریٹیلیشن بھی ہوئی. تو وہاں سے تو اگر آپ کوئی چیز بھی ایکسپیکٹ کریں تو وہ تو آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں بالکل. انہوں نے بالکل کلیئر کٹ الفاظ میں بول دیا ایران کے لیے پالیسی. لیکن اس وقت فی الحال تو چونکہ 2 ممالک کی انٹروینشن ہوئی ہے, ان کے سمجھانے سے وہ بیک آؤٹ کیے ہیں. لیکن دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے اس وقت. تو لیکن گراؤنڈ پہ جو صورتحال ہے ایران کے اندر, وہ اب جو ہمیں خبریں مل رہی ہیں, وہ حکومت کے حامی مظاہرین کی جو ہے وہ اوور ویلمنگ سپورٹ ہے یہ گورنمنٹ کی, بظاہر جو خبروں سے ہم نے دیکھا. جی ایسا ہی ہے. تو وہ جو ایک موومنٹ اٹھی تھی, وہ موومنٹ تو اب اس وقت سبسائڈ کر رہی ہے. سو ایسے میں کوئی ایکشن لینا انٹرنیشنلی سطح پہ اس ریجن کو, اس خطے کو, ایران صرف ایران نہیں ہے نا, ایران کے ساتھ پورا ایک ریجن ہے, اور اس ریجن کے اندر ایسی بات کرنا, میرے خیال میں فی الحال تو وہاں پہ بھی پوز کا بٹن دبایا, اور وہ یقیناً کوئی نہ کوئی بیک ڈور مذاکرات ہوں گے. کل یا شاید پرسوں میں ایران کے فارن منسٹر کو سن رہا تھا, اور انہوں نے بڑی پازیٹیو بات کی ہے, دے آر ریڈی ٹو ٹاک. لیکن انہوں نے کہا کہ ہم ٹاک پہ جانے سے پہلے ان چیزوں سے جو ہے وہ یہ ان کے جو ہے وہ چاہتے ہیں یہ سب چیزیں نہ ہو, اور بات چیت کے ذریعے مسائل کو حل کیا جائے. تو لیٹس ہوپ اینڈ سی, سے ڈیولپنگ سچویشن ہے, اور بڑی نازک سچویشن ہے, انٹرنیشنلی اور ریجن کے لیے ٹھیک نہیں ہے. اور اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ تمام امپورٹنٹ پلیئرز جو ہیں ہمارے ریجن کے, خاص طور پہ مڈل ایسٹ کے, عرب ممالک کے, وہ اس میں انوالوڈ ہیں. بیرسٹر صاحب کیوکلی اس پہ وائنڈ اپ کیجیے گا, آخری منٹ ہے. عرب ممالک کو تو وہ تسلیم نہیں کرتے, انہوں نے کہا میرا ذہن میں نے خود تبدیل کیا کیونکہ پھانسیاں نہیں دی گئی 800 لوگوں کو. ٹرمپ تو واقعی بالکل لگی لپٹی رکھتے نہیں ہیں. کمنٹ. میرا اس پہ تجزیہ تھوڑا سا اتنا سا ہے کہ وینزویلا اور ایون فلسطین میں جو مظالم تھے وہ اور تھے. جی. ایران ایک 4000 سال پرانا فارس سلطنت کا وہ اس کی لیگسی ہے.
یہ کام اتنا آسان نہیں تھا جب اناؤنس کیا گیا تھا, یہ ڈرانے کے لیے زیادہ تھا, اور مجھے لگا کہ امریکہ بلنکڈ فرسٹ. تھینک یو سو مچ بیرسٹر صاحب, بہت شکریہ آپ کا. پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما رضا ہارون صاحب, بہت شکریہ آپ کا بھی. آج کے لیے اتنا دیجیے اجازت, اپنا بہت سا خیال رکھیے, اللہ حافظ.